कहां, किसने, कैसे, क्यों किया? सच दिखाना और बोलना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। हकायक जानने के लिए देखते रहिए सीक्रेट्स अनफोल्डेड विद शिराज निसार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शिराज निसार। आज हमारे साथ मौजूद हैं जिनका ये कहना है कि वो अमीर बलाज टीपू के दोस्त रहे हैं। इस वक्त मार्केट में बहुत सी उनकी वीडियोस जो हैं वो वायरल हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र ख़ान। उनसे जानते हैं कि वो अमीर बलाज टीपू ग्रुप और तीफ़ी भट्ट ग्रुप की सुलह के हवाले से वो क्या चाहते हैं। ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आप ये नहीं चाहते कि मसहब ग्रुप और तीफ़ी भट्ट ग्रुप की सुलह हो जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुलह से अच्छी चीज़ कोई नहीं है। मैं भी यही चाहता हूँ कि सुलह हो जाए, लेकिन ये फ़ैसला उनका ज़ाती है। ये फ़ैसला उस घराने ने करना है जिनका नुकसान हुआ है। हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके दिल में डाले वो कि जो अल्लाह को पसंद है, जो उनके लिए बेहतर है। ज़फ़र साहब, मैंने जब बलाज का कत्ल हुआ है तो शायद आपको याद हो, सबसे जो पहली वीडियो वायरल हुई थी जस्टिस फॉर अमीर बलाज, वो शिराज निसार ने अपना हाथ खड़ा करके कहा था जस्टिस फॉर अमीर बलाज, वो ज़रूरी है, वो होना चाहिए। उस फैमिली के साथ ज़्यादती हुई है, लेकिन क्या आज तक ये सुलह नहीं हो सकी? बेशुमार मरतबा पुलिस आड़े आई। जिस तरह ऐवान अदल पर जो फायरिंग थी, ये अतीक सिंधु जो उस वक्त SHO ग्वालमंडी थे, उन्होंने ये बात की ऑन द रिकॉर्ड कि मुझे साबिक SSP चौधरी शफकात ने ये आकर कहा कि इन लोगों को नामजद करो, और तहरीर भी उसने लिखवाई। बाद में ये बात सुल्तान महमूद उर्फ बच्चू, जो अमीर मसहब टीपू के दादा भी हैं, आरफ अमीर के मामू हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि दूसरी पार्टी ने 5 करोड़ रुपया दिया SSP चौधरी शफकात को। तो आज तक सुलह ना हो सकी, क्या कहेंगे इस हवाले से? वो उनकी बात से मैं इत्तफ़ाक़ करता हूँ। मौजूदा हालात भी जो इस वक्त हैं ना, वो भी इसी नौइयत के हैं। तो अगर पुलिस में कुछ ऐसी काली भेड़ें हैं जो मरना भूल गए हैं, ये हो रही है कत्ल व गारत, ये कोई छोटा काम नहीं है। अगर उन्होंने अगली ज़िंदगी में अपनी जन्नत बनानी है ना, तो वो इससे सुलह करवा लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुलह का अमल बहुत पसंद है। एक बंदा नेकी कर कर आया है, आप मुझे वो सही तरह याद नहीं आ रही, तो आपने कहा, वो बड़ा खुश होकर उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी बात की कि मैं ये करके आऊँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये अच्छा अमल है, लेकिन मैंने ये समझा कि आप किसी 2 बंदों की सुलह करवा कर आए हैं। सुलह से अच्छी चीज़ कोई नहीं है, लेकिन ये फ़ैसला जो है ना, उस घराने का है जिनका नुकसान हुआ है। ये बिल्कुल ज़फ़र ख़ान की ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये फ़ैसला उनका ज़ाती फ़ैसला उनको करना चाहिए, लेकिन अमीर मसहब टीपू, मेरा आपसे भी एक सवाल भी है, और मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, अगर ये प्रोग्राम आपके पास पहुंच जाए, कि ये मैं कहना चाहता हूं कि मैंने आपके एक करीबी के बारे में बार बार एक ही सवाल रिपीट किया, और उसमें मैंने ये कहा कि अड्डा, शालमी अड्डे के ज़राए के मुताबिक मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अब मैं ये बरमला सबके सामने कहना चाहता हूं कि उसी शालमी अड्डे के ही एक बुज़ुर्ग ने, जिसे मैं अपना बड़ा भाई कहता हूं, वो मेरे बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आप इस तरह की बात ना करें, फ़िलहाल आप ऐसी बात ना करें, चूँकि सुलह की तरफ बात जा रही है। तो मैंने नहीं कही, लेकिन चूँकि मैं जानता हूँ मसहब जो है बैरिस्टर है, वो मेरी इस बात को समझेगा कि अगर मैंने ये कहा कि ये सुलह क्यों नहीं हुई, और कौन से लोग शामिल थे जिन्होंने ऐसी बात की जो सुलह की बजाय आग पर तेल छिड़का गया, तो मसहब को मेरा ये सवाल ज़रूर उस पर गौर करना चाहिए कि ये मसहब के हक़ में बात है या ये तीफ़ी भट्ट के हक़ में बात है। मैंने जो बात की, वो जो समझने वाले हैं वो ज़रूर समझ जाएंगे। मज़ीद ज़फ़र ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं, वो हम उनसे मज़ीद जानते हैं। जी ज़फ़र साहब, आपने भी ये काफ़ी प्रोग्राम्स में कहा कि इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। क्या आपको नहीं लगता जो मैं बात करता रहा हूँ वो मसहब के भी हक़ में है? क्या मसहब का हक़ नहीं है कि वो अपने इर्द गिर्द के लोगों के बारे में ये जाने कि वो उनके बारे में क्या ख्याल रखते हैं? आप हैं, मैं हूँ, या कोई भी है। देखें, जहाँ पर आ जाती है ना बीच में कुरान की बात, उससे आगे इनकार करना भी जो है ना, वो भी बंदे का ईमान के ज़ुमरे से बाहर जाएगा। जे मैं उसकी बात को नफ़ी करता हूँ, तौबा नाउज़ुबिल्लाह। बात ये है कि जो बात मियाँ बिलाल ने कही थी ना, हलफ रख कर उसने ये कहा था भांजी है मुनाफ़िक़त दी सुलह, उसने ये नहीं कहा कि अड्डे वालों का कैसर ने नाम लिया है।
آپ بات کو جو ہے نا وہ اس چیز کو دیکھیں نا کہ جو اس نے قرآن میں ہاتھ رکھ کر کہا ہے، اس سے آپ پروگرام نکال کر دیکھ لیں کہ اس نے یہ کہا ہے کہ کیسر نے اڈے والوں کا نام لیا ہے۔ یہ تو میں نے بھی اپنے کسی پروگرام میں نہیں کہا کہ اس نے اڈے کا نام لیا، میں اب نام بھی نہیں لینا چاہ رہا، چونکہ مجھے ایسے مارکیٹ سے یہ پتا چل رہا ہے کہ کوئی صلح کی کوشش بھی ہو رہی ہے، بڑی اچھی بات ہے، صلح ہونی چاہیے۔ یہ آپ نے خود اب ذکر کیا ہے میاں بلال کا کہ اس نے یہ کہا۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ شہردار ہیں، کاروباری ہیں، آپ بلاج کے بہت قریب رہے ہیں، آپ ان کے، اگر آپ کے بارے میں یہ کہا جائے کہ آپ ان کے جان نثاروں میں شامل ہیں تو یہ بے جان نہیں ہوگا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تیفی بٹ کے گھر میں بیٹھ کر اس کے سامنے اس کو منافق کہا جا سکتا ہے؟ میں اگر آپ کیسر کو لیں نا تو کیسر ایک دلیر آدمی ہے، وہ اگر اس نے اس کے سامنے نہیں کہا، یہ لفظ کہے ہیں نا کہ بھائن جی منافقت دی صلح ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ ڈائریکٹ تیفی کا نام نہیں لیا، اصل میں وہ تیفی کو نہ جانتا ہے، اس نے وہاں سے گھر بھی پہنچنا تھا، ٹھیک ہے کہ نہیں، وہ یہ اس لیے اس نے اس کے منہ پر نہیں کہا کہ میں خیر خیریت سے گھر تو پہنچ لوں۔ اس کے بعد دیکھیں پتہ کیا ہے شراز بھائی، جہاں پر قرآن مجید کی بات آ جاتی ہے نا، میں ایسے نہیں کہہ سکتا کہ میاں بلال کو میں غلط نہیں کہہ سکتا، میں اس چیز سے میں نے آگے پروگراموں میں بھی بات کی ہے، وہ میں نے میاں بلال کے لفظوں سے میں نے بات کی ہے، اس لفظ میں اس نے یہ بیان نہیں دیا کہ پائن جی ٹرک اڈے والوں کا نام کیسر نے نہیں لیا، وہ نام میاں بلال بتا رہا ہے کہ یہ ان کو کہہ رہا ہے۔ دیکھیں میری بات سنیں، میں پھر اس جگہ پر آ کر میری بھی سوچ بند ہو جاتی ہے، یہ اس کو یہ بھی کہنا چاہیے نا قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہ کیسر نے اڈے والوں کا نام لیا ہے۔ میرے سامنے پروگرام میں جو میں نے دیکھا اس میں انہوں نے اڈے والوں کا نام نہیں لیا، وہ لفظوں میں اپنی باتوں میں وہ رخ کیسر میاں بلال اس طرف لے کر جا رہا تھا۔ ہو سکتا ہے میری سوچ میں وہ سمجھ نہ سکتا ہوں، میں اپنے نظریے سے بات کر رہا ہوں۔ جی بالکل، جس طرح ظفر جو بہت ہی قریبی ہے امیر مصعب بلاج ٹیپو، ان کے بارے میں یہ بہت ہی اچھی سوچ رکھتا ہے، بہت اچھا ہے، ایسے دوست قریب ہونے بھی چاہیے۔ جس طرح یہ بات ہوئی، میں میاں بلال سے بھی یہ بات سب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح یہ بات تیفی بٹ کے گھر 1.5 گھنٹہ جو ملاقات ہوئی اس میں کیا باتیں ہوئی، کیا میاں بلال کے پاس کوئی اس بات کا جواب ہے؟ کیا وہ حلفاً یہ بھی بات کر سکتے ہیں کہ تیفی بٹ کے گھر کے اندر جو 1.5 گھنٹہ وہ بیٹھے رہے سب، کیا وہ خاموش رہے؟ کیا انہوں نے وہاں پہ کوئی بات نہیں کی؟ کیا وہاں سے نکلنے کے وقت صرف اس طرح کی بات ہوئی جس کے بارے میں مجھے اڈا کے ہی ذرائع نے یہ کہا ہے، جو میرے بڑے بھائیوں کی طرح میں ریپیٹ کر رہا ہوں اپنی بات کو کہ آپ اب اس بندے کا نام لے کر یہ نہ کہیں، لیکن جو سمجھنے والے ہیں وہ ضرور سمجھ جاتے ہیں۔ تو کیا میاں بلال حلفاً یہ بات کر سکتے ہیں کہ اڈے جو تیفی بٹ کے گھر 1.5 گھنٹہ جو ملاقات ہوئی، جب بلاج کی صلح کے لیے 4 لوگ گئے، جس طرح اسرار بٹ جو کیسر بٹ کے بھائی ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ ایک پروگرام میں بیٹھ کر یہ کہا کہ میرے ساتھ 3 لوگ 2 لوگ اور بھی تھے اور ان 2 لوگوں کا انہوں نے نام نہیں لیا، جس کے بعد تیفی بٹ نے بیرون ملک سے ان دونوں لوگوں کا نام لیا، میاں بلال اور نعیم شاہ، اور اس بارے میں انہوں نے کہا، اپنی آڈیو کال میں کہا کہ ان دونوں سے حلفاً پوچھا جائے کہ اندر کیا باتیں ہوئیں اور کیا یہ بات نہیں ہوئی۔ تو ہمارا جو سوال تھا وہ کیسر بٹ کو بھی اس کو پازیٹیو لینا چاہیے۔ اگر وہ امیر مصعب، امیر فتح کو اپنا بھائی کہتا ہے اور سمجھتا بھی ہے تو اس کو میرا یہ سوال جو ہے وہ پازیٹیو لینا چاہیے اور اس کا ضرور جواب دینا چاہیے تھا۔ اب میاں بلال سے یہ سوال ہے کہ کیا آپ جب صلح میں شامل تھے، میں اس میں سب سے پہلے یہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کیسر بٹ کی جو صلح ہوئی بسین گروپ میں 25 سال بعد، اس دشمنی میں بھی درجنوں افراد جو ہیں وہ قتل ہوئے، تو اسرار بٹ جو کیسر بٹ کے بھائی ہیں انہوں نے اپنے ہی ایک میڈیا سے بات کرتے ہوئے پروگرام میں یہ کہا کہ میاں بلال اور نعیم شاہ کا نام لیا گیا کہ ان دونوں بھائیوں نے بہت اہم رول ادا کیا۔ اسی طرح امیر بلاج مرحوم اس جنتی نے بھی یہ اپنا ایک ویڈیو بیان دیا اور اس میں اس نے کہا کہ کوئی پولیٹیشن نہیں تھا، 2 ہمارے دوست تھے بہت ہی قریبی جنہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ تو اگر امیر مصعب کا بھائی بلاج اور کیسر کا بھائی اسرار بٹ یہ بات آن دی ریکارڈ کہتے ہیں کہ نعیم شاہ اور میاں بلال نے ہماری صلح میں بڑا اہم کردار ادا کیا، تو پھر میرا یہی سوال ہے کہ کیا یہی دونوں بندے جب میاں تیفی بٹ کے گھر پہنچے تو پھر یہ صلح پروان کیوں نہ چڑھی؟ یہ ایک ایسا میرٹ کا سوال ہے۔ اگر کیسر بٹ نے یہ
اس لیے رکوائی کہ اڈے والوں کی طرف سے کوئی اس کو ایسی نہیں کہا گیا تھا، تو پھر یہ اس کا جواب یا تو میاں بلال دے گا یا نعیم شاہ دے گا، یا میاں بلال کو یہ بتانا چاہیے جس طرح یہ بات سامنے آئی کہ تیفی بٹ کے گھر 1.5 گھنٹہ ملاقات ہوئی، تو پھر اس صلح کے دوران کیا باتیں ہوئیں اور صلح پروان کیوں نہ چڑھی، جس کے بعد بلاج کا مرڈر ہوا۔ میں پھر اپنی بات آج ریپیٹ کرنے لگا ہوں، جسٹس فار امیر بلاج اٹس ویری امپورٹنٹ، لیکن اس سے پہلے یہ ضروری جاننا پڑے گا کہ یہ صلح کیوں نہ ہوئی۔ ظفر جو ہمارے ساتھ ہی موجود ہے مزید ان سمجھاتے ہیں۔ ظفر کیا کہیں گے؟ میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر چلنا وہ سنت ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یہ مذہب کے لیے بھی سوچنے والی بات ہے، جس طرح قرآن کریم میں واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ اس زمین پر اکڑ کر نہ چلو، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ وہ تیفی بٹ ہو، وہ امیر مذہب ہو، وہ امیر فتح ہو، وہ کیسر بٹ ہو، یا کوئی بھی مسلمان ہو، یہ ان سب کے لیے پیغام ہے کہ زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ اور جس طرح میں نے سوال کیا ظفر خان سے کہ سنت کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کے وہ چچا حضرت حمزہ جنہیں شہید کیا گیا اور آپ کئی دن تک روتے رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو چچا کا قاتل تھا واشی جو حبشی تھا، جب اس نے اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو اسے یقیناً یہ سب مسلمان جانتے ہیں کہ اسے معاف کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا آپ کے قریب بیٹھنے والے جو صحابہ تھے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پہلے واشی کو قتل کر دیا جائے پھر اسے معاف کیا جائے۔ تو سنت یہی ہے کہ جب آپ کسی ایسی جگہ پر پہنچ جائیں، جب آپ اپر ہینڈ آ جائیں، آپ کا نقصان ہوا ہو، تو پھر آپ ان باتوں کو بھول کر کسی کو معاف کرتے ہیں، تو یہ سنت ہے۔ یہ میرا کہنے کا مقصد صرف اسی لیے ہے کہ لاہور میں بے شمار اینکر آگ لگانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ صلح نہیں ہوگی، سپاریاں پکڑا دی گئیں، شوٹرز انٹرنیشنل ہائر کر دیے گئے، جو کہ سب جھوٹ نکلا۔ اس کا پولیس افسران نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ ایسا کچھ نہیں، اور میرے ذرائع کے مطابق دونوں گروپ جو ہیں وہ صلح کے بالکل قریب تھے۔ جس طرح صوبائی وزیر جو سہیل شوکت بٹ ہیں ان کی بھی ملاقات ہوئی مذہب سے، اور یہ بات سامنے آئی کہ مذہب نے ان کو کہا کہ میں بالکل اپنی فیملی سے بات کر کے بتاتا ہوں۔ اسی طرح تیفی بٹ کی طرف سے بھی یہ بات سامنے آئی کہ صلح اگر ہو جاتی ہے تو میں ان کو اپنا بیٹا سمجھوں گا۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ ہم مزید ظفر سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ شراز بھائی دیکھیں، صلح سے اچھی چیز کوئی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ عمل بہت پسند ہے۔ بات یہ ہے کہ کوئی بندہ غلطی کرتا ہے نا تو اسے معافی دینی ہے نا۔ ایک مثال ہے، میں آپ کے ساتھ کوئی غلط کرتا ہوں تو آپ غلط ہوگا تو آپ مجھے معاف کریں گے نا۔ یہ جو ہوا ہے غلطی چاہے اتنی ہو چاہے جتنی مرضی بڑی ہو، معاف کر دینا اس سے بھی بڑا انسان ہے۔ میں بھی یہی کہوں گا، میرا بھی دل کی دعا ہے، جمعے کا دن ہے، باوضو ہوں، دل سے دعا ہے کہ اللہ کرے ان دونوں گھروں کی صلح ہو جائے۔ جو بیچ میں کوئی شر پسند ہیں، پولیس میں، گیدرنگ میں، سیاست میں، جو بھی کوئی ہیں، ہم ان کے لیے بھی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، کیونکہ ہم ہیں باہر تماشا گیر، ہم تماشا دیکھنے والے ہیں۔ جس گھر میں نقصان ہو، جس گھر میں جنازے اٹھائے جا رہے ہیں، اس کی وہ تکلیف ہم دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ ہم زیادہ تر نا سوشل میڈیا میں ٹی وی دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں یا کوئی پروگرام دیکھتے ہیں نا، تو حقیقت میں دل میں وہ چیز اثر نہیں ہو رہی۔ لیکن ہم یہ محسوس کر سکتے ہیں۔ میں اگر یہ سوچوں کہ میرے بھائی کا خدا نہ خواستہ کبھی ایسا نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں کبھی ایسا نہ ہو، جب میں یہ سوچتا ہوں کہ مجھے گولیاں لگ جائیں یا میرے بھائی کو لگیں اور وہ میرے ہاتھوں میں دم دے، تو مجھ سے یہ سوچنے کے بعد برداشت نہیں ہوتا۔ تو امیر مذہب نے یہ واقعہ دیکھا ہے، جب سب اس کو چھوڑ گئے تھے تو اس نے اپنے بھائی کی لاش اپنے ہاتھوں میں دیکھی ہے۔ یقیناً اس کا غم جو ہے وہ بہت بڑا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اس میں بھلا کیا بات ہے، میں مانتا ہوں اس سے بڑا دکھ اور غم کوئی نہیں ہے کہ ایک بھائی اپنے ہاتھوں میں ایک بھائی کی جان نکل جائے۔ یہ جتنی بڑی تکلیف ہے نا، اس سے بڑا اجر ملے گا اگر وہ بندہ یہ چیز سامنے رکھ کر اللہ کی رضا کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے معاف کر دے گا نا، تو اس کا اجر کتنا بڑا ملے گا آپ کے سوچ بھی نہیں ہے۔ چھوٹی سی غلطی کی بھی معافی ہے نا، تو اس کا اسی حساب سے اجر ملے گا۔ اس چیز کی تو بہت بڑی جو ہے نا اجر ملے گا، جو وہ بندہ اگر معاف کر دے،
قتل کو کسی کو. ہم بھی یہی چاہیں گے اللہ کی رضا کے لیے کرے. دنیا داری جو پریشر ڈال رہے ہیں, جو بندے بیچ میں آ کر صلح کی بات کر رہے ہیں, تو اس سے ہٹ کر بندے کو, کیونکہ فیصلہ اس بندے نے کرنا ہے, اجر اس کو اس سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ نے دینا ہے. ہماری بھی دعا ہے اللہ کرے یہ دو گھروں کی صلح ہو جائے, ہم بھی اس حق میں ہیں. اگر میں نے تیفی بٹ کے بارے میں ابھار کئی پروگراموں میں غیر اخلاقی باتیں کر چکا ہوں, وہ میرے اندر کیا تھا, اس کی محبت تھی. اس میں میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں ایک بندے کو, دوسرا یہ کہ میں جس بندے سے میں پروگراموں کے بعد میرے کئی دوست احباب, میرے جاننے والے, میرے رشتہ دار, میرے بھائی ملے, سب نے مجھے یہی کہا ہے یار تم یہ بات تمہیں اپنے گھر میں دشمنی کیوں لا رہے ہو. میں نے کہا صاحب ایک منٹ میری بات سن لیں, میں ہوں حق پہ, میرا اللہ پہ بہت یقین ہے, میری حوالہ بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا. اس کی وجہ یہ انہوں نے کہا کیوں تو 30 مار خاں, اور میں کہا نہیں, میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو رکھ کر اور اللہ کے حکم کو لے کر چلا ہوں. ظالم کے مظلوم کے ساتھ اور ظالم کے سامنے میں کھڑا ہوں. مجھے تو کسی چیز کا اس چیز سے ڈر نہیں لگتا. میں کون سا کلاشن کوف لے کر چل رہا ہوں, میرے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے, اللہ کا ذکر کرتا ہوں, میرا یقین ہے میں حفاظت میں ہوں. اور اس چیز سے میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کرے یہ دو گھرانوں کی جو صلح کل ہونی ہے نا, وہ آج اور ابھی اسی وقت ہو جائے, تاکہ مزید لوگوں کو اپنی دکانداری چمکانے کے لیے بیچ میں انتشار نہ ڈالا جائے. یہ بڑی اہم بات کی ہے ظفر خان نے, بہت ہی اہم بات کی ہے. ایک نمازی پرہیزگار آدمی ہیں, اور میں اسی لیے آج ظفر کے پاس بھی آیا کہ ہمیں حقائق سامنے آئیں. چونکہ مارکیٹ میں یہ بات بھی کی گئی کہ جی 50 کروڑ روپے کی دیت کی بات کی گئی کہ دیت دی جائے گی. میں نے جب سینئر اپنے صحافی نعیم مصطفیٰ جو ہمارے استادوں میں سے ہیں, میں ان کا بار بار ذکر کرتا ہوں, بہت ہی پروفیشنل جرنلسٹ ہیں, جب انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ تیفی بٹ یا امیر مذہب گروپ دونوں کسی ایک میں سے 50 کروڑ روپیہ لیں, تو میں نے یہ اپنے تجربے کی بنیاد پر کہا کہ نہیں, ایسا نہیں ہوگا. اگر صلح ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے, جس طرح قرآن پاک میں یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ دو مسلمانوں میں صلح کروا دو, لیکن یہاں پر سوشل میڈیا کے لیے بھی میرا ایک پیغام ہے کہ اپنی دکانداری چمکانے کے لیے, اپنے ویوز بڑھانے کے لیے اس طرح کی باتیں نہ کریں. شوٹرز, سپاری اور اس طرح کی حرکتیں بند کر دیں. اگر یہ فیصلہ, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, یہ امیر مذہب کو ہی کرنا چاہیے. اور وہ اپنے بھائیوں سے, میرا یہ اس کو مشورہ بھی ہے, وہ اپنے اس کے دو دادے ہیں جو امیر بلاج کا سسر ہے, بئی پہلوان سلطان محمود عرف بچو پہلوان, اور اپنی والدہ, اپنے بھائی, یہ وہ 4 لوگ ہیں جو ان کا کبھی بھی برا نہیں سوچ سکتے. ان سے مشورہ کرے پھر فیصلہ کرے. میں اپنا پروگرام ختم کرنے سے پہلے یہ قرآن پاک کی ایک صورت اس میں ضرور ایڈ کرنا چاہتا ہوں. صورت منافقون اس وقت آئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں کچھ لوگ ایمان کی بات کر رہے تھے, کلمہ پڑھ رہے تھے. جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا کہ میرے حبیب سے کہہ دو کہ یہ اپنے بچاؤ کے لیے, اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں, لیکن اندر سے یہ منافق ہیں. تو یہ ضروری نہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب بیٹھنے والے ایسے ہو سکتے ہیں, تو امیر مذہب کو بھی یہ سوچنا ہوگا, اپنے ارد گرد آگے پیچھے نظر دوڑائے اور اپنی آنکھیں کھول کر خدا کی رضا کے لیے یہ صلح کرے, تو یہ سب سے بہترین عمل ہوگا. اور اس کو اپنی صلح میں اپنے جو دو دادا ہیں, جو بلاج کا سسر ہے بئی پہلوان, سلطان محمود عرف بچو پہلوان, اپنی والدہ اور ظفر جیسے دوستوں کو بالکل ساتھ رکھنا چاہیے اور اس صلح کے لیے سوچنا چاہیے. فیصلہ اس کا اپنا ہے. مجھے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. میں ظفر کے ساتھ اینڈ پہ پھر یہ کہوں گا کہ جسٹس فار امیر بلاج یہی ہے کہ امیر مذہب اپنی آنکھیں کھولے, اور آج تک یہ 30 سالہ دشمنی میں جو صلح نہیں ہو سکی اس پر بھی ضرور غور کرے. چونکہ وہ بیرسٹر ہیں, بہت ہی باریک بینی سے دیکھتے ہیں ہر چیز کو, اسے بہت سی باتیں سمجھ آ جائیں گی کہ یہ صلح کیوں نہ ہو سکی. مجھے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.